बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम। जामिया इमाम जाफ़र सादिक़ सदर इमामबाड़ा जौनपुर व जामिया बिनतुल हुदा दारुल कुरान निस्वां के स्टूडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद आसिफ अब्बास साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं और माह रमज़ान के रूहानी माहौल में एक नशिस्त ये मुसलसल बेदारी की जारी है। आज की इस नशिस्त के इब्तिदा के लिए मैं क़ारी ज़मन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तिलावत कलाम पाक से वो इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अहसंत जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही अल्लाह का शुक्र है अपनी हदों में कामयाब चल रहा है। बहुत से लोगों ने, जिनमें हमारे जनाब ईमान साहब रिजवी हैं और हमारे मौलाना यासिर साहब और रियाज फ़ातिमा और इस तरह से बहुत सी ख़वातीन और मर्दों ने इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया, पसंद किया है और ये कहा है कि ये पैगाम बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। हमारे एक ज़ियाउल हक़ साहब और इस तरह से बहुत से लोग जिनके नाम हमें ज़हन में नहीं है, ये सब लोग इस प्रोग्राम को बहुत ही खुशी और खूबी के साथ सुन रहे हैं। आज मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब से कि इंसानी बेदारी के सिलसिले में कुछ अपने नज़रियात पेश करें, अपने ख़यालात पेश करें। शायद वो ख़यालात हम सब के काम आए और मोमिनीन उससे फ़ायदा उठा सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बहुत ही अहम प्रोग्राम आप हज़रात के सामने मुसलसल पेश किया जा रहा है और आज के ज़माने में सबसे अहम मरहला इंसान के लिए ये है कि जितना जल्दी हो सके इंसान अपने आप को बेदार कर ले। इसलिए कि बेदारी के सिलसिले से अगर देखा जाए तो हर कदम पर इंसान को उसकी ज़िंदगी दर्स दे रही है कि तुम अपने आप को बेदार करो। जैसा कि इंसान पहले के बादशाहों पर अगर नज़र उठा करके देखे तो वो दिन में क्या थे, शब में क्या हो गए। उमरा को देखे, सुबह में क्या थे, शब में क्या हो गए। ये सब हवादिस और वाक़यात इंसान को बेदार कर रहे हैं। अगर इंसान ख़ुद अपनी ज़िंदगी पर गौर करे, हर रोज़ अपने ऊपर मुतालिया करे कि मैंने सुबह में क्या किया, कल कैसा था, आज क्या हूँ, रात में क्या था, तो ख़ुद ये हवादिस इंसान को बेदार करते चले जाते हैं। जैसा कि पैगंबर भी फरमा रहे हैं कि इंसान ख़ुद अगर अपने
روز مرات کی زندگی کو دیکھے، یعنی روز جو اپنی زندگی گزار رہا ہے ان چیزوں پر غور کرے تو انسان اپنے آپ کو بیدار کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معصومین کی سیرت کو دیکھیں کہ کس طریقے سے معصومین نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، انبیاء آئے، انبیاء نے ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ آج اگر علماء کا کردار دیکھا جائے تو علماء بھی ہمیں مسلسل ہمیشہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے انسان ان دروس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو بیدار کرے۔ جزاکم اللہ مولانا آصف صاحب، ابھی آپ نے سنا کہ بہترین انداز میں محسن صاحب نے توجہ دلائی، بیان تھا، اور ہاں، جو بھی بیدار کنندہ صاحب نے بیداری کے سلسلے میں جی بیان کیا ہے، جی واقعاً قابل ستائش ہے، بے شک، اور بہت ہی عمدہ بیان رہا، اور ناظرین ان سب چیزوں پر غور و فکر کریں۔ بے شک بے شک، جو بیان جاری ہے اور مسلسل اس پر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، جیسا کہ محسن صاحب نے بیان کیا، اور آپ مسلسل اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں روزانہ۔ سننے والوں کو بیدار ہونا چاہیے، اور اگر سننے والے صرف جو ہے ویڈیو دیکھ لیں اور دیکھ کر کے سن کر کے عمل نہ کریں اور بیدار نہ ہو، پھر سننے اور دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان دونوں حضرات کے بعد آج قرآن مجید کی وہ آیت پیش کر رہا ہوں جس میں غفلت کا تذکرہ کیا ہے کہ کس وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ میرے اس پروگرام کا عنوان ہے انسانوں کی بیداری۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو تم اپنے دل کے اندر یاد کرو، دون الجہر، کوئی ضروری نہیں کہ تم چلا چلا کے یاد کرو، اللہ سے خوف کرتے ہوئے، تضرع کرتے ہوئے، چلا چلا کے اظہار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ذکر اپنے رب کا، رب یعنی پالنے والے کا، جسے پیدا کیا ہے، جو ساری دنیا کی پرورش کر رہا ہے، جو انسانوں کی بھی اندر سے پرورش کر رہا ہے، یعنی بدن کے اندر جو پوری مشینری چل رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کی ربوبیت سے چل رہی ہے۔ تو جو اللہ نے پرورش کیا ہے اس کا ذکر کیجئے، کیسے؟ اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنے ہارٹ کے اندر، اپنے قلب کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنی روح کے اندر صبح و شام ذکر کیجئے۔ اور اگر ذکر نہیں کیجئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ غافلوں میں شمار کیے جائیں گے، غفلت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ سمجھا گیا ہے کہ جتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا، جتنی دیر بیٹھ کے نماز پڑھ لی، جتنی دیر بیٹھ کے دعائیں یا دوسری چیزیں پڑھ لی، اس کے بعد ہمارا رابطہ اللہ سے ختم ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی بھول ہے ہماری، یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری، کہ ہم صرف جو مادی طور پر جو ذکر کر لیتے ہیں سامنے، فزیکلی طور پر جو دکھائی دیتا ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں ہم اپنے پیدا کرنے والے۔ دیکھیے اللہ، خدا، گاڈ، یہ سارے نام ہیں، لیکن اسی پالنے والے کا نام ہے جو اب پالنے والا، یکتا، اکیلے، اور جس کا کوئی جسم، جس کا کوئی بدن نہیں، جس کا کوئی آکار نہیں، جو نرنکار ہے، اس خدا کا ذکر کرو۔ کس لیے؟ تاکہ غفلت ٹوٹ جائے۔ یہ بالکل سیدھی سمپل سی بات ہے۔ دل میں اگر اللہ کا تصور اور اس کا ذکر دل میں ہوتا رہے گا تو دل ان تمام چیزوں سے الگ رہے گا جو پیدا کرنے والے کے خلاف ہے۔ پیدا کرنے والے نے جو طریقہ اور اصول بتایا اس کے خلاف باتوں سے دور رہے گا۔ جہاں دل سے، قرآن مجید کی آیت کیا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اگر تم نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر تم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہو، اللہ کو یاد، ذکر کرنے کا مطلب یاد کرنا، خیال رکھنا، ذہن میں حاضر رکھنا، اللہ کو اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں سوچتے رہنا، اگر دل تمہارا خالی ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ غفلت والوں میں ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ساری دنیا موجود ہو، دنیا کے سارے سامان موجود ہو، دنیا کی ساری حکومت میرے پاس موجود ہو، دنیا کی سب طاقت ہو، ساری دولت ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دل غفلت سے بیدار ہو۔ غفلت سے بیدار اس وقت ہوگا
جب آپ اس دل کے اندر اپنے پیدا کرنے والے کا تصور، خیال، ذکر، بیان یہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر جاری رکھیں گے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس حدیث کے سلسلے میں جناب زرارہ اس قرآن مجید کی آیت کے سلسلے میں جناب زرارہ فرماتے ہیں کہ جو ذکر آپ اپنے دل کے اندر کر رہے ہیں، اللہ کو جو یاد کر رہے ہیں اپنے دل کے اندر، وہ دل اتنا، اس کی جزا، اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ جس کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جناب زرارہ سے متعلق حدیث ہے کہ جو آپ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس کی یاد کو بسائے ہوئے ہیں، اس کا تصور، اس کا خیال، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کا جو خیال و تصور رکھے ہوئے ہیں، اس کا بدلہ اتنا زیادہ ہے، اس کا بینیفٹ اتنا زیادہ ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب آپ خدا کو یاد کرے تو دل سے یاد ہاں، نہیں، دل کے اندر ہر وقت، صرف نہیں، دل سے ہی یاد نہ کرے، زور زور سے یاد کر رہا ہے تو آدمی کیا ہوا، صرف مسجد تک یاد کر رہا ہے، صرف امام باڑے تک یاد کر رہا ہے، صرف مندر میں جا کے یاد کر رہا ہے، صرف اپنے گردوارے میں یاد کر رہا ہے، صرف دوسری جگہ یاد کر رہا ہے، باقی جگہوں پہ دماغ سے نکلا ہوا ہے۔ اس آیت میں پیدا کرنے والا، اپنے تمام پرورش کرنے والا اپنے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ہماری یاد کو اپنے دل میں بساؤ، بغیر شور شرابے، بغیر زبان سے، بغیر چلا کے، بغیر روئے ہوئے۔ تو جب دل میں 24 آورس نفس میں، روح میں، آتما میں اس کا تصور رہے گا تو خود بخود تمام طرح کے نیند سے، تمام طرح کی بے توجہی اور تمام طرح کی غفلت، نان اویرنس سے، یعنی مطلب وہ جاگرکتا کے اگینسٹ ہمارا دل نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دل سے، ہر وقت یاد خدا دل میں رہنا چاہیے۔ ہاں، جناب فضال سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ، اپنے نفس کے اندر ہم کو یاد کرو تاکہ میں بھی تمہیں یاد کروں۔ سن رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ سے، ساری دنیا کے عیسائی جو جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، اس عیسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے، اس مسیح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دل میں ہم کو یاد کرو۔ کیوں؟ تاکہ ہم تم کو یاد کریں، تاکہ ہم تمہارا ذکر کریں۔ اور ہمارا تذکرہ اپنے دوستوں سے، ان کے جو حواری تھے جناب عیسیٰ کے، جو ان کے خاص دوست اور ان کے اصحاب تھے، ان کے چاہنے والے تھے، کہ ان کے سامنے بھی تم جا کے یہ بیان کرو، بتا دو کہ تاکہ تا من تورا نز جمع بیاد بیاورم کی از جمع آدمیان بہتر۔ آپ اپنے دوستوں کے سامنے جا کر کے ہمارا ذکر کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا ذکر فرمائیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے درمیان آپ کا ذکر برقرار رکھیں کہ جن لوگوں کے درمیان آپ کا ذکر نہیں، وہ اس سے بہتر لوگوں سے کے سامنے ہم ذکر کریں۔ یعنی انسان کو کوئی خدا کا ذکر کر رہا ہے تو پھر خدا بھی اس کا ذکر ان سے بہتر ہم جن لوگوں کے درمیان آپ کریں گے، ان سے افضل اور بہتر لوگوں کے سامنے۔ فذکرونی وذکرکم، ہاں، تم ہمارا ذکر، ہم تمہارا۔ بہت اچھا، یہ آپ نے اچھا یاد دلایا، فذکرونی وذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ لیکن یہاں پہ جناب عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ کے سب سے اہم دوست تھے جو حوارین، 12 حوارین تھے، ان کے کہا ان سے جا کے ذکر کرو، ان سے کہو، اور ہم ان سے بھی بہتر لوگوں کے درمیان تمہارا ذکر کریں گے۔ یہ کوئی معمولی بلندی وہ عظمت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت ہم جو آپ کے سامنے میسج دے رہے ہیں، ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اپنی آنکھوں کو غفلت سے جگا لینا چاہیے۔ ساری دنیا گناہ اور خطاؤں پر کھینچ رہی ہے اور اس سے ہم کو اپنے کو بچا لینا چاہیے۔ قبل اس کے کہ میں یہاں پہ ایک شعر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وائے ناکامی، یہ اس وقت آدمی پڑھتا ہے جب آدمی سوتے سوتے جب جاگتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آدمی کو اپنے فائدے اور نقصان کو تو سمجھنا چاہیے کہ فائدہ کس چیز میں ہے کہ نقصان کس چیز میں ہے۔ جتنا غافل رہنے میں نقصان ہے، وہ نقصان اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ذرا سا بیدار ہو جاتا ہے، جگ جاتا ہے، اویئر ہو جاتا ہے۔
تو سمجھ میں تھری باپ رے باپ کیا نقصان کر دیا ہے۔ جو آدمی نفع و نقصان کو جانتا ہے فائدہ کس چیز میں ہے، جیسا کہ ابھی زمن صاحب نے اس سورہ عصر کی تلاوت بھی کی ہے، تو جو اپنے فائدے اور نقصان سے واقف ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنے ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے وجود سے، اپنی قیمت سے غافل رہیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو ابھی شعر میں اعلان ہوتا ہے، وائے ناکامی، ہائے افسوس ہم ناکام ہو گئے، کیوں؟ متاع کارواں جاتا رہا، ہمارے پورے قافلے کا جو سامان تھا، پونجی تھی، وہ چلی گئی۔ متاع کارواں جاتا رہا۔ انسان کی پونجی علم ہے، انسان کی پونجی بہتر اخلاق ہے، انسان کی پونجی انسانیت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا ہے، انسان کی پونجی دنیا میں انسانیت کے لیے قربانی دینا ہے، وطن کے لیے قربانی دینا ہے، محبتوں کے لیے قربان ہونا ہے، یہ انسان کی پونجی۔ لیکن یہ پونجی کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ کارواں کا جو دولت و سرمایہ، جو پونجی تھی وہ چلی گئی۔ کارواں کے دل سے احساس جہاد جاتا رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے، سب سے بڑی جو آج 2-3 منٹ دیر ہو رہی ہے، آگے بڑھ گیا درس، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، پونجی تو چھن گئی، پونجی چھننا اتنی پریشانی کا سبب نہیں ہے جتنا جن لوگوں کی پونجی چھنی ہے ان کو احساس بھی ختم ہو گیا کہ ہمارا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے لوگ ہم کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے فکر کو ہر طرح کے ٹی وی، اخبارات، ریڈیو، سامان، دکان، بازاروں کی نمائش، بازاروں کی چمک دھمک، ان میں اس طرح الجھا کر کے ہم سے، ہمارے دل میں سے وہ خیال بھی چھین لیا جس سے پتہ چلے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں کہ فائدے میں جا رہے ہیں، فائدے میں جا رہے ہیں کہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جو کچھ تھا وہ تو چھن ہی گیا، اس کے بعد دوسری پریشانی یہ ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم نقصان میں ہیں کہ گھاٹے میں ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں غفلت کی نیند۔ پالنے والے ہم سب کو غفلت کی نیند سے چوکنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جوان بچوں کو، ہماری جوان بچیوں کو، تمام لوگوں کو ایسا ذہن اور ایسی دل و دماغ اور ایسی بصیرت عطا فرما دے تاکہ انہیں اپنے نفع اور نقصان کا احساس ہو جائے، تاکہ اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں جب جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔